अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह वाला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। मौला सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम या रब्बि बिल मुस्तफा बल्लिग मक़ासिदना वग़फिर लना मा मदा या वसीअल करमी। रब्बुल आलमीन अहकुमुल हाकिमीन की हम्द सना के तमाम कायनात का खालिक व मालिक है वो, और करोड़ा मर्तबा दुरूद सलाम आका नामदार हुज़ूर मदनी ताईदार शफ़ीए रोज़ शुमार अहमद मुख्तार हबीब परवरदिगार जनाब मुहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ात बाबरकत पर पेश करने के बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन अहकुमुल हाकिमीन की मुक़द्दस अजीम और पाक बारगाह के अंदर दुआ है कि खालिक़ कायनात हमारी आज की इस जुमातुल मुबारक के अंदर हाज़िरी को कबूल व मंजूर फरमाए, और मालिक कायनात अपने प्यारे हबीब करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सदके हम सब को दीन दुनिया और आखिरत की तमाम भलाइयाँ नसीब फरमाए। अज़ीज़ान गिरामी, अरकान इस्लाम में से एक अहम रुकन, अजीम रुकन हज बैतुल्लाह, उसका मौसम है, हज के अय्याम हैं और लाखों की तादाद में फर्जंदान तौहीद जौक दर जौक ज़ियारत बैतुल्लाह और ज़ियारत रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम और मनासिक हज की अदायगी के लिए आज़म सफ़र है। बड़े खुश नसीब और खुशबख्त हैं वो लोग जिनको अल्लाह रब्बुल आलमीन अहकुमुल हाकिमीन ये सआदत अता फरमाता है, अपने घर की हाज़िरी नसीब फरमाता है, अपने महबूब करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह के अंदर हाज़िरी का शर्फ अता फरमाता है। तो हुज्जाज कराम जो हज बैतुल्लाह का फरीज़ा अदा करने के लिए इस वक्त उस शहर मक्का के अंदर मौजूद हैं, वो अल्लाह रब्बुल आलमीन अहकुमुल हाकिमीन के मेहमान हैं, और अल्लाह उनकी दुआएं कबूल फरमाता है और अपनी रहमत की बरसात से उनके दिलों को साफ और सुथरा फरमा देता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन अहकुमुल हाकिमीन ने मुसलमानों के ऊपर जो इबादात फर्ज की हैं, जो अरकान इस्लाम हैं, उनमें से कुछ इबादात है जो जिस्मानी तौर पर अदा की जाती हैं, कुछ इबादात हैं जो माली तौर पर अदा की जाती हैं, जैसे नमाज है, रोज़ा है, ये जिस्मानी इबादत है, ज़कात है, ये माली इबादत है, और हज जो है ये माली भी है और जिस्मानी यानी बदनी इबादत भी है। हज इस्लाम का वो अजीम रुकन है जो बदनी और माली इबादात का मजमुआ है। एक हज बैतुल्लाह अदा करते हुए बंदा कई सारी इबादात जो है वो अदा करता है जो हज के अंदर शामिल हैं। नमाजें अदा करता है, जिहाद यानी अपने नफ्स के खिलाफ जो मुशक्कत करता है, तवाफ करता है, सफा मरवा के ऊपर सई करता है, कुर्बानी करता है, सदकात करता है। तो ये सारी इबादात जो हैं वो हज के अंदर अदा की जाती है।
تو حج جو ہے وہ جسمانی اور مالی عبادات کا مجموعہ ہے۔ تو اللہ رب العالمین احکم الحاکمین اپنے فضل و کرم سے ان لوگوں کا حج قبول فرمائے جو اللہ رب العالمین احکم الحاکمین کی بارگاہ کے اندر حج بیت اللہ کی سعادت حاصل کرنے کے لیے حاضر ہے۔ اور یہ ایام جو حج کے ایام ہیں، خاص کر ذی الحجہ کے یہ ابتدائی 10 دن، اللہ رب العالمین احکم الحاکمین فرمایا والفجر ولیال عشر، یہ 10 راتیں، یہ 10 دن، یہ بڑی عظمت والے ہیں، بڑی فضیلت والے ہیں، بڑی برکت والے ہیں۔ ان 10 دنوں کے اندر میں نے پچھلے جمعہ بھی عرض کیا کہ کثرت کے ساتھ اللہ رب العالمین احکم الحاکمین کا ذکر کرنا چاہیے۔ فاکثروا فیہن من التحلیل والتکبیر والتحمید، یعنی لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، الحمدللہ، یہ ذکر کثرت کے ساتھ کرنا چاہیے۔ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد، اس کے اندر تکبیر بھی ہے، تحمید بھی ہے، تحلیل بھی ہے۔ تو کثرت کے ساتھ ان دنوں کے اندر اللہ کا ذکر جو ہے وہ کرنا چاہیے، اور ہو سکے تو ان دنوں کے اندر روزہ رکھنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے فرامین ہیں کہ یہ عشرہ ذی الحج کے اندر ہر دن کا روزہ جو ہے وہ 1 سال کے روزوں کے برابر اللہ ثواب عطا فرماتا ہے، 1 سال کے گناہ معاف فرماتا ہے۔ اور پھر جب 9 ذی الحج آتی ہے، یعنی یوم عرفہ کا دن، تو اللہ رب العالمین احکم الحاکمین 1 سال کے پہلے اور 1 سال کے آئندہ آنے والے گناہ بھی معاف فرما دیتا ہے۔ تو یہ 9 ذی الحج کا دن جو اگلے جمعۃ المبارک کو بنے گا ہمارے حساب سے، اور سعودیہ کے حساب سے جمعرات والے دن 9 ذی الحج ہوگا، تو اللہ رب العالمین احکم الحاکمین اس دن سب سے زیادہ لوگوں کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے۔ اللہ کا فضل و کرم بندوں کے قریب ہوتا ہے، اور پھر اللہ تعالی فرشتوں کے سامنے اپنے بندوں پر فخر فرماتا ہے۔ یعنی جو میدان عرفات کے اندر حج کی سعادت حاصل کرنے کے لیے وقوف عرفات کرتے ہیں، میدان عرفات کے اندر ٹھہرتے ہیں، حج کا عظیم رکن جو ہے وہ ادا کرتے ہیں، تو اللہ رب العالمین احکم الحاکمین ان بندوں پر فرشتوں کے سامنے فخر فرماتا ہے، اور اپنی رحمت جو ہے وہ اللہ رب العالمین احکم الحاکمین کی ان کے بندوں پر نچھاور ہوتی ہے۔ اور اللہ رب العالمین احکم الحاکمین فرماتا ہے فرشتوں کے سامنے کہ فرشتوں فیقول ما اراد ہؤلاء، یہ جو یہاں پر آئے ہوئے ان کا ارادہ کیا ہے، یہ کیا کہنا چاہتے ہیں، کیا مانگنا چاہتے ہیں؟ تو فرشتے عرض کرتے ہیں مالک یہ اپنی بخشش و مغفرت کا سوال کرنے آئے ہیں۔ تو اللہ فرماتا ہے فرشتوں گواہ ہو جاؤ، میں نے ان کے گناہوں کو معاف فرما دیا ہے، میں نے ان کے گناہوں کو معاف فرما دیا ہے۔ تو حج وہ عظیم عبادت ہے جو اللہ کو محبوب ترین ہے، یعنی بڑی پسندیدہ عبادت ہے حج، جو اللہ رب العالمین احکم الحاکمین نے اس امت پر فرض کیا، اور یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، اور محبت اور قرب الہی کا ایک ذریعہ ہے۔ محبت اور قرب الہی حاصل کرنے کا ایک ذریعہ ہے۔ تو اللہ رب العالمین احکم الحاکمین نے فرمایا قرآن مقدس کے اندر ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، اللہ رب العالمین نے احکم الحاکمین نے بیت اللہ شریف کے فضائل و مناقب بیان کیے کہ یہ وہ گھر ہے جو سب سے پہلے تعمیر کیا گیا، جو شہر مکہ کے اندر ہے، اور یہ برکت والا ہے اور لوگوں کے لیے ہدایت والا ہے۔ فرمایا فیہ آیات بینات مقام ابراہیم، اس کے اندر اللہ کی بڑی نشانیاں ہیں، اور خاص نشانی جو ہے وہ مقام ابراہیم ہے، جو ومن دخلہ کان آمنا، اور جو اس شہر کے اندر داخل ہو جاتا ہے وہ امن پا جاتا ہے۔ اور آگے فرمایا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اور فرمایا اللہ نے لوگوں پر
اس گھر کا حج فرض کیا ہے جو اس کی استطاعت اور طاقت رکھتے ہیں۔ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، اور جو شخص اس کے باوجود یعنی اس کے پاس استطاعت ہے اس کے باوجود وہ انکار کرتا ہے حج کا، کفران نعمت کرتا ہے، تو بے شک اللہ بے نیاز ہے ساروں جہانوں سے، یعنی اللہ کو کوئی پرواہ نہیں ہے کہ اگر کوئی بندہ اس کا انکار کرتا ہے۔ یہ اللہ نے فرض کیا ہے اس امت کے اوپر جو اس کی استطاعت اور طاقت رکھنے والا ہے۔ تو استطاعت اور طاقت کیا ہے؟ ائمہ کرام نے اس کے اوپر، حضرت امام شافعی فرماتے ہیں کہ بندے کے پاس مال ہو، یعنی سفر کے دوران خرچ کے لیے اس کے پاس سواری ہو تو اس پر حج فرض ہے۔ امام شافعی یہ فرماتے ہیں۔ امام مالک فرماتے ہیں کہ اس کی استطاعت یہ ہے کہ اس کا بدن بھی صحت والا ہو، یعنی صحت مند اور تندرست ہو۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ مال بھی اس کے پاس ہو اور صحت مند اور تندرست بھی ہو، راستہ بھی محفوظ ہو، یعنی حاجی کے پاس اتنا مال ہو جو اس کی رہائش کے لیے، اس کے کپڑوں کے لیے ضروری سامان جو ہے، اس کے علاوہ اس کے پاس اتنا مال ہو کہ وہاں تک سفر کے لیے آنے جانے کا کرایہ، وہاں رہنے کا خرچہ، اور وہاں حج پر جانے پر پیچھے بیوی بچوں کے لیے جو ہے وہ خرچہ اس کے پاس موجود ہو تو اس پر حج فرض ہوتا ہے۔ تو حج بڑا عظیم عمل ہے، بڑا برکتوں والا عمل ہے، بڑی عظیم عبادت ہے، اللہ کو محبوب ترین یہ عمل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے کہ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کون سا عمل جو ہے وہ سب سے زیادہ فضیلت والا ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سب سے زیادہ فضیلت والا عمل یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لایا جائے، یعنی سب سے پہلی اور بنیادی چیز جو ہے وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر ایمان، یعنی بندہ مومن ہونا، مسلمان ہونا، یہ سب سے پہلے فضیلت ہے۔ باقی فضیلتیں اس کے بعد ہیں۔ کوئی جتنا بھی اچھا عمل کرے اگر ایمان والا نہیں تو اس کے عمل کی کوئی ویلیو، کوئی وقت نہیں۔ یہ کفار مشرکین بڑے بڑے نیکی والے کام کرتے ہیں، بڑے بڑے اچھائی والے کام کرتے ہیں، لیکن آخرت کے اندر ان کو کوئی اجر نہیں ملے گا کیونکہ ان کے پاس ایمان نہیں ہے۔ تو ایمان سب سے زیادہ قیمتی ہے، سب سے زیادہ فضیلت والا عمل ہے۔ تو عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمائیے کون سا عمل جو ہے وہ زیادہ فضیلت والا ہے؟ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمایا، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانا۔ پھر پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اس کے بعد کون سا عمل ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کی راہ میں جہاد کرنا، اللہ کے راستے میں جہاد کرنا، یعنی ایمان کے بعد فضیلت والا جو عمل ہے وہ کیا ہے؟ جہاد فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے کے اندر جہاد کرنا، اعلاء کلمت الحق کے لیے اللہ کے راستے کے اندر نکلنا۔ پھر پوچھا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اس کے بعد کون سا عمل فضیلت والا ہے؟ تو آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حج مبرور، فرمایا ایسا حج جو برائیوں سے پاک ہو، یعنی حج بندہ کرنے جائے تو حج پر جا کر وہاں کسی طرح کا بھی کوئی گناہ کا کام نہ کرے۔ حج مبرور، حج مبرور، ایسا حج جو برائیوں سے پاک ہے۔ تو ایسا حج جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک عمرے سے لے کر دوسرے عمرے تک کا درمیانی عرصہ بندے کے لیے گناہوں کا کفارہ ہے۔ اور حج مبرور یعنی حج مقبول جو اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے تو فرمایا اس کا بدلہ جنت ہے، یعنی حج کرنے والے کو اللہ بدلے کے اندر جنت عطا فرماتا ہے۔ اور حجاج جو حج کرنے کی غرض سے حج بیت اللہ کی سعادت حاصل کرنے کے لیے شہر مکہ کے اندر جاتے ہیں، یا عمرہ کرنے والے جو جاتے ہیں، تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الحجاج والعمار وفد اللہ، فرمایا یہ حج کرنے والے یا عمرہ کرنے والے یہ کون ہے؟ فرمایا یہ اللہ کے مہمان ہیں۔ الحجاج والعمار وفد اللہ، یہ اللہ کے مہمان ہیں۔
ان دعوہ اجابہم، فرمایا جی اللہ کے ایسے مہمان ہیں اور اللہ کو اتنے پیارے ہیں کہ جب بھی یہ کوئی دعا کریں اللہ ان کی دعا کو قبول فرماتا ہے۔ یعنی جو حج پر گئے ہوئے ہیں، سفر کے اندر ہیں یا عمرے کے لیے جاتے ہیں، تو فرمایا یہ اللہ کے مہمان ہوتے ہیں اس وقت، اور اللہ کو پھر اتنے پیارے ہوتے ہیں یہ کہ ان دعاؤہ اجابہم، فرمایا جب یہ دعا کریں اللہ ان کی دعا کو قبول فرماتا ہے۔ وَإِنِ اسْتَغْفَرُوهُ غَفَرَ لَهُمْ، اور فرمایا اگر اللہ سے بخشش طلب کرے تو اللہ انہیں بخش دیتا ہے۔ اور اتنے پھر یہ اللہ کی بارگاہ سے پاک صاف ہو کر آتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم حاجی سے ملو، یعنی جب بندہ حج کر کے واپس آئے تو فرمایا اس سے ملو اور اس کو سلام کرو، اس سے مصافحہ کرو، اور اسے گھر داخل ہونے سے پہلے اپنی بخشش کے لیے اس سے دعا کرواؤ، تو اللہ رب العالمین احکم الحاکمین کی بارگاہ کے اندر جب وہ حاجی دعا کرے گا وہ بخشا ہوا ہوگا، جب تمہارے لیے بھی دعا کرے گا اللہ اس کی دعا کے صدقے تمہاری بھی بخشش فرما دے گا، تمہاری بھی بخشش فرما دے گا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے صحابی حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف فرمائے، ایک انصاری صحابی حاضر خدمت ہوئے۔ انصاری صحابی یعنی مدینے کے رہنے والے، مہاجرین وہ صحابہ تھے جو مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ طیبہ کے اندر گئے، اور جو مدینہ طیبہ کے اندر رہنے والے جنہوں نے ان مہاجرین صحابہ کی مدد کی، نصرت کی، تو ان کو جو ہے وہ انصاری صحابی کہا جاتا ہے۔ تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ کے اندر ایک انصاری صحابی حاضر ہوئے، اور حاضر خدمت ہو کر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ کے اندر سلام پیش کیا۔ سلام پیش کرنے کے بعد عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں آپ سے کچھ باتیں پوچھنا چاہتا ہوں۔ تو آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے میرے صحابی بیٹھ جاؤ۔ جب وہ صحابی بیٹھ گئے تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے میرے غلام، اے میرے صحابی، اگر تم چاہو تو میں ہی بتلا دوں تم کیا پوچھنے آئے ہو، یا تم سوال کرو تو میں اس کا جواب دوں۔ صحابی آئے ہیں سوال کرنے کے لیے، پوچھنے کے لیے، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں آپ سے کچھ سوال کرنا چاہتا ہوں، کچھ پوچھنا چاہتا ہوں، کچھ باتیں۔ تو آقا نے فرمایا میرے غلام ہے، میرے صحابی، سوال تو تو کرنے آیا ہے، پوچھنے تو آیا ہے، اگر تو چاہے تو میں تیرے سوال بتا دوں تو کیا پوچھنے آیا ہے، یا تو خود سوال کرے گا؟ تو صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ ہی ارشاد فرما دیجئے کہ میں کیا پوچھنے آیا ہوں۔ کیونکہ صحابی وہ صحابی تھے، ان کا یہ عقیدہ تھا کہ ہم نہ بھی بتائیں، جو کچھ ہمارے دلوں کے اندر ہے محبوب ہمارے دلوں کی باتوں کو بھی جاننے والے ہیں۔ تو صحابی جب آقا نے فرمایا نا اگر تو پوچھنا چاہتا ہے جو میں بتا دوں، صحابی نے یہ نہیں عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی تو میں نے بتایا ہی نہیں، جو بات میرے دل کے اندر ہے آپ کو کیسے معلوم ہو گئی؟ نہیں، کیونکہ صحابی کا عقیدہ تھا، اور یہی عقیدہ اللہ نے آج الحمدللہ ہمیں اہل سنت و جماعت کو عطا فرمایا ہے کہ محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ان سے کوئی بات پوشیدہ نہیں ہے، ان سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کی بارگاہ میں لوگ حاضر ہوتے نا، تو حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام، یہ قرآن کے اندر ہے، حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام بما تاکلون وما تدخرون فی بیوتکم، قرآن یہ کہتا ہے بما تاکلون وما تدخرون فی بیوتکم۔ حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کہتے ہیں کہ جو تم کھا کے آئے ہو مجھے وہ بھی بتا، جو اپنے گھروں کے اندر رکھ کے آئے ہو مجھے وہ بھی بتا۔ تو جب حضرت عیسیٰ کا یہ عالم ہے ان کے علم کا، جو میرے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے مسجد اقصی کے اندر نماز ادا کرنے والے ہیں،
اور قرب قیامت کے اندر میرے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دین پر عمل کرتے ہوئے اس دنیا کے اندر زندگی گزاریں گے، تو حضرت عیسیٰ جب یہ جانتے ہیں، قرآن یہ کہہ رہا ہے، قرآن کو کہانی نہیں، بما تاکلون وما تدخرون فی بیوتکم، حضرت عیسیٰ فرماتے ہیں کہ جو تم کھا کر آ گئے ہو، بما تاکلون کھا لیا ہے، پیٹ کے اندر چلا گیا ہے، فرمایا میں وہ بھی جانتا ہوں کیا کھا کر آئے ہو، وما تدخرون فی بیوتکم، جو کچھ اپنے گھروں کے اندر رکھ کے آئے ہو نا، ایک ٹائم میں کھا لیا، جو باقی بچ گیا یہ شام کو کھا لیں گے، کل کھا لیں گے، تو فرمایا جو کچھ کھا کے آئے ہو مجھے وہ بھی پتا ہے، جو کچھ رکھ کے آئے ہو مجھے وہ بھی پتا ہے۔ جب حضرت عیسیٰ کے علم کا یہ عالم ہے تو مصطفیٰ کے علم کا کیا عالم ہوگا؟ تو صحابی کا یہ عقیدہ تھا کہ محبوب ہم نہ بھی بتائیں، ہمارے دلوں کی باتوں کو جاننے والے۔ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ ہی ارشاد فرما دیجئے۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے غلام ہے، میرے صحابی، تو حج کے متعلق سوال کرنے آیا، تو حج کے متعلق سوال کرنے آیا کہ حاجی جب گھر سے نکلتا ہے تو اس کو کیا اجر ملتا ہے، طواف اور اس کے بعد 2 رکعت جو ہے نفل ادا کرتا ہے اس پر اس کو کیا اجر ملتا ہے، صفا مروہ کے سعی کا کیا اجر ملتا ہے، وقوف عرفات پر کیا اس کو اجر ملتا ہے، جب رمی کرتا ہے یعنی کنکریاں مارتا ہے اس پر اس کو کیا اجر ملتا ہے، حلق کروانے یعنی سر منڈوانے کا کیا اجر ملتا ہے، طواف کا کیا اجر ملتا ہے۔ یہ سارے سوال اس صحابی کے ذہن کے اندر تھے، صحابی وہ پوچھنے آئے تھے، بتایا نہیں صحابی نے، میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرما دیا، میرے صحابی تم یہ پوچھنے آئے ہو۔ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، اس ذات کی قسم ہے جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، میں یہی پوچھنے آیا تھا، آپ نے سب کچھ بتا دیا، کچھ بھی نہیں چھوڑا، سب کچھ بتا دیا جو میں پوچھنے آیا تھا، آپ نے کچھ بھی نہیں چھوڑا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آگے حج کرنے والے کی فضیلت اور اس پر ملنے والا جو اجر ہے، آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حاجی جب گھر سے نکلتا ہے حج کرنے کے لیے تو جو قدم وہ اٹھاتا ہے یا اس کی سواری جو قدم اٹھاتی ہے، تو آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو قدم اٹھاتا ہے اس پر اللہ اس کو ایک نیکی عطا فرما دیتا ہے، اس کی سواری قدم اٹھاتی ہے اللہ اس پر ایک نیکی عطا فرما دیتا ہے، اور قدم اٹھا کر جب قدم زمین پر رکھتا ہے وہ یا اس کی سواری رکھتی ہے، اللہ اس قدم رکھنے کے بدلے اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اور پھر جب حج بیت اللہ کر لیتا ہے، خانہ کعبہ کا طواف کرتا ہے، طواف کے بعد جب 2 رکعات جو ہے وہ ادا کرتا ہے مقام ابراہیم کے سامنے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان 2 رکعتوں کے بدلے اللہ اس کو بنو اسماعیل کے غلام کو آزاد کرنے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور پھر فرمایا پھر جب صفا مروہ پر سعی کرتا ہے، صفا مروہ پر چکر لگاتا ہے، تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا صفا مروہ کرنے کے بدلے اللہ اس کو 70 غلام آزاد کرنے جتنا ثواب عطا فرماتا ہے، 70 غلام آزاد کر لے۔ اور فرمایا پھر جب حاجی عرفات کے میدان میں حاضر ہو جاتا ہے، عرفات کے میدان میں ٹھہرتا ہے، وقوف عرفات کرتا ہے، تو اللہ رب العالمین احکم الحاکمین اپنی شان کے مطابق آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے۔ آسمان دنیا پر جب نزول فرماتا ہے تو پھر اللہ فرشتوں کو مخاطب کرتا ہے، اے میرے فرشتوں دیکھو میرے بندوں کو، تم کہتے تھے یہ انسان کو پیدا کر رہا ہے، یہ دنیا کے اندر دنگا کرے گا، فساد کرے گا، خون ریزی کرے گا، اللہ فرمائے گا فرشتوں دیکھو میرے بندوں کو کس طرح میرے سامنے حاضر ہیں، پراگندہ بال ہیں، چہرے کے اوپر گرد پڑی ہوئی ہے، گرد آلود چہروں کے ساتھ، اور جب میری بارگاہ کے اندر حاضر ہیں تو اللہ رب العالمین حکم الحاکمین فرماتا ہے، اے میرے فرشتوں یہ جو میرے بندے اس وقت میدان عرفات کے اندر حاضر ہیں، اگر ان کے گناہ پانی کے قطروں کے برابر ہوں گے میں ان کے گناہوں کو معاف کر دوں گا، ان کے گناہ ریت کے ذرات کے برابر ہوں گے میں ان کے گناہوں کو معاف کر دوں گا، ان کے گناہ اگر سمندر کی جھاگ کے برابر ہوں گے میں ان کے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ اور میرے بندوں، پھر اللہ بندوں سے مخاطب ہو کر فرماتا ہے، اے میرے بندوں تم اس حال کہ اندر یہاں سے رخصت ہوگے کہ میں تمہیں بھی بخش دوں گا، اور جن کی تم سفارش یہاں پر کرو گے میں ان کی بھی بخشش فرما دوں گا۔ میدان عرفات کے اندر ٹھہرنے والے پر
اللہ کا کتنا کرم ہے، فضل ہے، اس کے سارے گناہوں کو اللہ معاف فرما دیتا ہے۔ اللہ اپنی رحمت کی نظر فرماتا ہے، اور اللہ صرف ان کو معاف نہیں کرتا بلکہ جو وہاں میدان عرفات کے اندر موجود ہوتے ہیں اور وہاں رہ کر جو ہم جیسے گناہگاروں کی سفارش کرتے ہیں، ہم جیسے گناہگاروں کی جب ہم کو حجی جاتا ہے کہتے ہیں یار حجی ساڈے واسطے بھی دعا کرے، ہمارے لیے بھی دعا کرنا۔ پھر جب وہ بندہ حج کرنے والا میدان عرفات کے اندر اس بندے کے لیے دعا کرتا ہے تو اللہ ان کی بھی بخشش و مغفرت فرما دیتا ہے، اللہ ان کی بخشش و مغفرت بھی فرما دیتا ہے۔ اور پھر فرمایا جب وہ کنکریاں مارتا ہے تو ہر کنکری کے بدلے اللہ رب العالمین احکم الحاکمین کتنا اجر عطا فرماتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے یہ کوئی نہیں جان سکتا۔ اور دوسری روایت کے اندر اللہ رب العالمین احکم الحاکمین کے محبوب نے فرمایا ہر کنکری کے بدلے اللہ اس بندے کا ایک کبیرہ گناہ معاف فرما دیتا۔ اور پھر فرمایا قربانی کا جو اجر ہے، یعنی حج کے بعد جو قربانی کی جاتی ہے اس قربانی کا اجر فرمایا یہ اللہ نے اپنے پاس رکھا ہوا ہے، اللہ قیامت والے دن اس حاجی کو عطا فرمائے گا۔ اور فرمایا پھر جب اس کے بعد وہ حلق کرواتا ہے یعنی اپنا سر منڈواتا ہے تو اللہ رب العالمین احکم الحاکمین اس کو ایک ایک بال کے بدلے ایک ایک نیکی بھی عطا فرماتا ہے اور اس کا ایک ایک گناہ بھی معاف فرما دیتا ہے۔ اور فرمایا کل قیامت والے دن وہ بال حاجی کے لیے نور کا ذریعہ بن جائیں گے۔ اور فرمایا پھر اس کے بعد جب طواف کرتا ہے تو اس طواف کرنے کے بعد وہ اس حال کے اندر ہو جاتا ہے گویا کہ آج ہی اس کی ماں نے اس کو پیدا کیا ہے، آج ہی اس کی ماں نے اس کو پیدا کیا ہے۔ اور آقا جو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرمایا پھر جب بندہ یہ سارے ارکان حج کے ادا کرنے کے بعد جب آخری طواف کر رہا ہوتا ہے تو اس وقت اللہ کا ایک فرشتہ اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتا ہے اور کندھے پر ہاتھ رکھ کر یہ کہتا ہے کہ اے حج کرنے والے جا اپنے اعمال کو نئے سرے سے شروع کر لے، اللہ نے تیرے پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما دیا، اللہ نے تیرے پچھلے سارے گناہوں کو معاف کر دیا۔ تو یہ اتنا عظمت والا فضیلت والا یہ عمل ہے حج بیت اللہ۔ اللہ رب العالمین احکم الحاکمین نے جن کو استطاعت طاقت عطا فرمائے جو گئے اللہ قبول فرمائے، اور جو باوجود استطاعت ہونے کے باوجود مال ہونے کے یعنی استطاعت کیا اس کے پاس اتنا مال ہو کہ وہ آنے جانے کا خرچہ وہاں رہنے کا خرچہ جو ہے وہ اس کے پاس موجود ہو اور صحت مند بھی ہو تندرست بھی ہو اور وہاں حج پر جائے پیچھے بیوی بچوں کا خرچہ بھی وہ دے کے جائے، اتنا مال اس کے پاس موجود ہے اور بغیر کسی شرعی عذر کے کسی کا ڈر نہیں، کوئی خوف نہیں ہے، کوئی ایسی وجہ نہیں ہے، اس کے باوجود اگر وہ حج نہیں کرتا تو اللہ کے محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ چاہے یہودی ہو کر مرے نصرانی ہو کر مرے اللہ کو کوئی پرواہ نہیں ہے۔ تو اکثر لوگ ہوتے ہیں بڑا پیسہ ہوتا ہے مال ہوتا ہے، کوئی یورپ کے ویزے پر جو ہے وہ سیر کے اوپر جا رہا ہے، کوئی کینیڈا کے اندر جا رہا ہے، کوئی جو ہے وہ کسی ملک کے اندر جا رہا ہے چھٹیاں گزارنے جا رہا ہے، لیکن وہ اس عظیم نعمت سے اس عظیم عمل سے جو اس پر فرض ہے حج کی صورت کے اندر وہ ادا نہیں کرتا تو اللہ رب العالمین کے محبوب نے بڑی اس کے لیے وعید فرمائی کہ وہ یہودی ہو جائے نصرانی ہو جائے اس نے مسلمانوں والا کام نہیں کیا، اس پر حج فرض تھا اس نے حج نہیں کیا، تو اب وہ یہودی ہو جائے نصرانی ہو جائے تو اللہ رب العالمین حکم الحاکمین کو اس کی پرواہ نہیں ہے۔ تو حج ایسا عمل ہے یہ اس کو پاکیزہ مال سے کیا جائے، پاک مال سے کیا جائے، کیونکہ اللہ پاک کو قبول فرماتا ہے، طیب کو قبول فرماتا ہے۔ حرام مال کما کر حرام کھا کر کسی کا حق جو ہے وہ مار کر کسی کا حق غصب کر کے حرام مال سے اگر کوئی حج بھی کرے گا تو اس کا حج بھی قبول نہیں ہوگا۔ حرام مال سے کوئی بھی عمل کیا گیا جو ہے وہ حرام مال سے کیا گیا قبول نہیں ہوتا، کیونکہ حرام ناپاک ہوتا ہے حلال پاک ہوتا ہے، اللہ پاک کو پسند فرماتا ہے۔ ان اللہ طیب ویقبل الطیب، اللہ پاک ہے پاک کو پسند کرتا ہے۔ تو حرام مال سے کیا گیا حج ہو کوئی بھی عمل ہو قربانی ہو کوئی بھی عمل ہو وہ حرام مال سے کی گئی ہو تو اس کو اللہ قبول نہیں فرماتا۔ پھر حج ہمیں سبق کیا دیتا ہے؟ حج سبق دیتا ہے اتحاد کا، حج سبق دیتا ہے محبت کا، حج سبق دیتا ہے گناہوں سے بچنے کا، حج سبق دیتا ہے صدق و اخلاص کا، حج سبق دیتا ہے مساوات کا۔ اور حج کرنے پر جب بندے سارے وہاں امیر ہے غریب ہے کوئی بادشاہ ہے کوئی فقیر ہے وہ کیا ہے ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ فضیلت کا معیار اللہ کی بارگاہ کے اندر کوئی امیری نہیں کوئی غریبی نہیں ہے،
فضیلت کا معیار کوئی دولت نہیں ہے، کوئی پیسے نہیں ہے، فضیلت کا معیار اللہ کی بارگاہ کے اندر کیا ہے؟ متقی ہونا، پرہیزگار ہونا۔ کوئی جتنا متقی ہوگا اتنا اللہ کی بارگاہ کے اندر اس کو فضیلت ملے گی، اتنا اللہ کی بارگاہ کے اندر اس کو مقام ملے گا۔ تو اللہ رب العالمین احکم الحاکمین کی بارگاہ میں حج کرنے سے ہمیں یہ سبق بھی ملتا ہے کہ ہم آپس کے اندر پیار، محبت، اتفاق اور اتحاد سے رہے۔ مسلم امہ جب ایک وہ مظاہرہ کرتی ہے میدان عرفات کے اندر یا طواف کے اندر، ایک لباس ہے، ایک زبان کے ساتھ لبیک اللہم لبیک کی صدائیں اس کی زبان پر ہوتی ہیں، پوری امت مسلمہ، پوری دنیا سے لوگ اکٹھے ہو کر، تو ایسے ہی اللہ فرماتا ہے کہ یہ تمام امت مسلمہ کو اتفاق اور اتحاد کے ساتھ، ایک بھائی چارے کے ساتھ، محبت کے ساتھ اور اتحاد و یگانگت کے ساتھ جو ہے وہ رہنا چاہیے۔ تو جب مسلمانوں کے اندر اتحاد اس طرح کا پیدا ہو جائے گا، پھر مسلمان جو ہے وہ پست نہیں ہوگا، پھر مسلمان جو ہے وہ اعلیٰ ہو جائے گا، بلند ہو جائے گا، بالا ہو جائے گا دنیا کے اندر، پھر اس کا بول بالا ہو جائے گا۔ آج ہمارے اندر، مسلمانوں کے اندر، امت مسلمہ کے اندر اسی چیز کی کمی ہے۔ اللہ رب العالمین احکم الحاکمین ہمیں حج سے سبق حاصل کرتے ہوئے آپس کے اندر اتحاد، اتفاق اور محبت اور پیار کو فروغ دینے کی اللہ رب العالمین توفیق نصیب فرمائے، اور جو حج کے لیے گئے اللہ ان کا حج قبول فرمائے، اور میرے سمیت اللہ رب العالمین ہم سب کو اپنے بارگاہ کی حاضری، حج عمرہ کی سعادت بار بار نصیب فرمائے۔ آمین وما علیہ الا البلاغ المبین۔